आरएस वो प्रेग्नेंट है, होश के नाखून लो। गुस्से से असवा ने बेटे को शानों से पकड़ते झंझोड़ा था। तो मैं क्या करूं? पहली औरत है जो मां बनेगी। इससे कहीं दफा हो जाए, अपनी शक्ल लेकर यहां से। आरएस गुस्से से धाड़ा। सामने खड़ी शनाया को देखते ही उसके वजूद में चिंगारियां दौड़ी जाती थी। शाबाश बेटा, और तमाशा लगवाओ अपना। वो सिर्फ निकाह में थी तुम्हारे, और तुमने जो उसके साथ किया, अगर घर में किसी को भी पता लग गया तो तुम्हारी जान ले लेंगे। उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी आवाज़ दबा दी। वो घबराई हुई लग रही थी, जबकि कमरे में एक वजूद की सिसकियां भी गूंज रही थीं। तो मैंने कहा था मेरे अरमानों पर इसको बिठा दें। मैंने कहा था मेरा निकाह इससे करवाएं। इसे ले जाएं, वरना मैं उसके साथ इससे भी ज़्यादा बुरा करूँगा। वो चिल्लाया जब असवा ने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। आरएस ने सुर्ख नज़रों से माँ को देखा। तुम्हारे बाप का फैसला था, ये भूल गए? उन्होंने सिर्फ निकाह करवाया था, ये नहीं कहा था कि बिना रुखसती के बाप के ओहदे पर फायज हो जाओ। आरएस, खुदा का वास्ता होश के नाखून लो। क्यों उसकी जान के दुश्मन बन गए हो? असवा गुस्से से बोली। प्लीज़ मॉम, आप जाएं यहाँ से, आरएस ने जब्त से कहा, जबकि ब्लू शलवार कमीज में दीवार से चिपकी शनाया को उसने फिनकारते हुए देखा था। उन्होंने अफसरदगी से पहले शनाया को और फिर आरएस को देखा। आरएस क्या था ये तो सभी जानते थे। शनाया की गलती बस ये थी कि वो उससे मोहब्बत करती थी, और इस मोहब्बत ने आज उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। वो कैसे इस जायज़ बच्चे को छुपाती जिसे उसके ही बाप ने गुनाह बना दिया। चलो शनाया, असवा ने शनाया का हाथ थामा ही था कि वो एकदम। नैन सुनो बेटा। जी फुप्पो। नैना जो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी असवा की आवाज़ पर रुकी। ये शेरवानी आरएस के रूम में दे दो बेटा, कल निकाह है तो सारी तैयारियां कर ले। असवा के लहजे में अपनी हर औलाद के लिए मोहब्बत थी। जी फुप्पो। वो शेरवानी लिए आरएस के रूम की जानिब बढ़ी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देते वो अंदर दाखिल हुई। देखो सीमा, मैं कह रहा हूँ ना, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। यकीन करो, मेरा ये सब एक ड्रामा है। आरएस की बात पर नैना एकदम चौंकी। उसके अल्फाज तो मुंह में ही रह गए। वो वीडियो कॉल पर था और उन्हें जानता था कि इस वक्त नैना उसके रूम में आ चुकी थी और उसकी बातें भी सुन चुकी थी। नहीं, तुम सिर्फ मेरे हो और शादी भी मुझसे करोगे, समझे तुम? वो आरएस को मुकम्मल अपनी दस्तरस में समझ रही थी और उसे है अपना हक जता रही थी। नैना धीरे धीरे कदम उठाती उसके सामने आ गई। अपने पीछे नैना को कैमरे में देखता आरएस गड़बड़ा गया और फौरन कॉल डिस्कनेक्ट की। क्या था ये सब आरएस? ये लड़की? कुछ नहीं भाभी, आप यहाँ आए। वो टाल रहा था। हाँ, फुप्पो ने ये शेरवानी उसके सामने की। आरएस प्लीज़ कुछ ऐसा मत करना कि सब घरवाले तुमसे नाराज़ हो जाएं। भाभी, मेरे साथ हो रही है इस ज्यादती को सब मुंह बंद करके देख रहे हैं। कोई मेरे हक में कुछ नहीं बोल रहा। उस रोज़ ज़बरदस्ती से क्या होगा? सिर्फ बर्बादी। प्लीज़ आरएस, ऐसा मत कहो। तुम जानते हो सालार अंकल को पता चला तो क़यामत आ जाएगी। नैना ने उसे समझाना चाहा। क़यामत तो फिर भी आ ही जानी है। खैर, आप प्लीज़ इस राज को राज रहने दें। अपने शोहर से भी कुछ मत कहना, वरना बाबा से पहले उन्होंने मेरा जीना हराम कर देना है। आरएस ने उसके आगे हाथ जोड़े थे। आरएस, मेरी बात सुनो। देखो, ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये बहुत कीमती होते हैं और सब तुम्हारे अपने हैं। किसी गैर की खातिर अपनों को तकलीफ़ मत देना। वो दुख से उसे समझा रही थी, जो बिल्कुल समझना नहीं चाहता था। सरनफी में झटकता वो बाथरूम में घुस गया। आज शाम को आरएस और शनाया का निकाह था, जो कि सालार सिकंदर की मर्जी से हो रहा था। शनाया उनकी बहन की बेटी थी। माँ की वफ़ात के बाद बाप ने दूसरी शादी कर ली तो सालार 4 साल की शनाया को घर ले आए। शनाया उन्हें अपनी सगी बेटी की तरह ही थी। अल्लाह ने सालार सिकंदर को 2 बेटों से नवाजा, उमैस सालार और आरएस सालार। उमैस की शादी अपने मामू की बेटी नैना से 5 साल पहले हुई थी। उनका एक 4 साला बेटा था, रोहान उमैस, जो सब घर वालों की आंख का तारा था। आरएस की पढ़ाई मुकम्मल होते ही सालार ने उसका और शनाया का निकाह रख दिया। शनाया वो लड़की थी जिससे आरएस ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नफरत करता था। जहाँ सब घर के अफराद उस पर जान छिड़कते थे, वहीं आरएस का बस चलता तो उसे जिंदा ज़मीन में दफना देता। वो उससे सख्त चिढ़ खाता था और वक्त की सितम ज़रीफ़ी के वो जो बाहर दुबई जाना चाहता था, उसका रिश्ता उसी कज़न से हो गया। उसने इस वक्त तो अच्छा खासा वावेला मचा चुका था कि उसे दुबई जाना है, पाकिस्तान नहीं रहना। वो दुबई जाके अपना फ्यूचर सेव करना चाहता था। लेकिन दुबई जाने की आज असल वजह सामने आई थी और वो कोई और नहीं, एक लड़की थी।
نینا اس کی شیروانی کبڈ میں رکھتے گہرا سانس بھرتے باہر آ گئی۔ بابا اچانک سے روحان کی آمد پر امیس کے اندر جاتے قدم تھمے تو روحان کو اپنا نام پکارتے دیکھ وہ انہیں قدموں پر پلٹا۔ نینا نے میٹھی نگاہوں سے یہ منظر دیکھا۔ او بابا کی جان، کیا کر رہا تھا؟ امیس اس کے گال پر زوردار کس کرتے اسے رلانے لگا۔ او کیا کر رہے ہیں امیس؟ اس کے پاس آتی روحان کی روتی صورت دیکھتے پیار سے بولی۔ لیکن امیس ہی کیا جو ذرا سا بھی سن لے۔ وہ اپنی بیئرڈ روحان کے گال کے ساتھ رب کرتا اسے مزید رلا رہا تھا، اور وہ 4 سالہ روحان روتی آنکھوں سے مسکرا بھی رہا تھا۔ باپ اسے تنگ کر رہا تھا لیکن اسے چاہیے بھی باپ ہی تھا۔ نینا بھابھی آپ کو بڑی بیگم بلا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے آتی ہوں۔ امیس آپ روم میں چلیں، فریش ہو جائیں، میں کھانا لگواتی ہوں۔ وہ شوہر سے کہتی پلٹی تھی۔ بھوک نہیں؟ امیس کے الفاظ پر وہ چونکی۔ کیا مطلب؟ بھوک کیوں نہیں؟ نینا نے محسوس کیا تھا کہ وہ اسے اگنور کر رہا ہے اور مسلسل بیٹے کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ امیس میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ اس نے امیس کی کلائی تھامے کھینچا تو امیس نے اپنی کلائی واپس چھڑا لی، جس پہ نینا اپنا خالی ہاتھ دیکھتی رہ گئی۔ آنکھیں نم ہونے لگیں۔ ایک ہچکی لیتے وہ وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ کتنی ہی ناراضگی ہوتی امیس نے کبھی اس کا ہاتھ نہیں جھٹکا تھا۔ وہ محبت سے پہلے اسے ہمیشہ عزت دیتا تھا، اور آج جس طرح اس نے ہاتھ جھٹکا وہ دکھی ہوئی تھی۔ روم میں آتے وہ اوندھے منہ بستر پر گرتی روتی گئی۔ نہ جانے کیوں وہ ان دنوں کچھ زیادہ ہی حساس ہو گئی تھی، چھوٹی چھوٹی بات کو دل پر لے رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں امیس روم میں آیا تو اسے روتا دیکھ کر گہرا سانس بھر گیا۔ کف لنکس کھولتا وہ اس کی جانب بڑھا۔ روحان کو اس کے دادو کے پاس چھوڑتا وہ روم میں واپس آیا تھا، جہاں اس کی زوجہ محترمہ آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ یو نو واٹ، تم عورتوں کے پاس سب سے خوبصورت ہتھیار یہ آنسو ہیں۔ ان آنسوؤں کو بہا کر تم عورتیں مردوں کے دلوں کے ساتھ کھیلتی ہو۔ امیس اٹھ کر بیٹھی اور اس کے سینے پر مکہ مار گئی۔ کیا امیس؟ ایک ذرا سا ہاتھ جھٹکا تو اتنا رونا پیٹنا ڈال دیا، اور رات کو جب میں نے کہا قریب آؤ تب اپنی بار یاد کرو۔ وہ اس کے آنسو پہنچتے اب گلا کر رہا تھا۔ ایسے کریں گے میرے ساتھ آپ؟ اس کے بازو کو جکڑے نہ روٹھے انداز میں بولی۔ برا لگا نا؟ رات کو ایسے ہی بازو چھڑایا تھا تم نے؟ اس کے انداز میں بولتا نینا کو بہت پیارا لگا۔ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، چھوٹی ہوں آپ سے اور لاڈلی بھی، وہ اترا کر بولی۔ اور ریئلی؟ پھر قریب کیوں نہیں آتی؟ وہ بار بار رات والی بات کا ذکر چھیڑ رہا تھا۔ امیس کوئی وقت نہیں ہوتا نا قریب آنے کا، آپ کو سمجھنا چاہیے نا۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ میں نہیں سمجھتا، سیدھی سی بات ہے، جب بھی بلاؤں گا تمہیں آنا ہوگا، بنا کسی بہانے کے، وہ قطعی انداز میں بولا۔ مہینے کے کچھ دن آرام کے بھی ہوتے ہیں، بچے نہیں ہیں آپ کے، سمجھے نا؟ نینا اس کے کان میں منمنائی تو وہ اپنی آنکھیں میچ کے کھولتا اسے دیکھتا ایک دم اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ نینا اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ پیچھے تکیے پہ جا گری۔ شادی کے 5 سال ہو گئے تھے، لیکن وہ آج بھی پہلے دن کی طرح شرماتی تھی، اور اس کا یہ شرمانا لجانا امیس کو اس کے زیادہ قریب کرتا تھا۔ وہ اس کی سانسوں کو گھونٹتا اپنے ہاتھوں سے اس کے کندن سے نشیب و فراز پر حق جتاتا پیچھے ہٹا تو وہ گہرے سانس بھر کے رہ گئی۔ امیس وہ اکھڑی سانسوں میں اس کا نام لیتی اسے مزید پاگل کر رہی تھی۔ کب ختم ہوں گے یہ آرام کے دن؟ اب وہ اس کا گریز سمجھ گیا تھا۔ 5 دن تو ویٹ کرنا پڑے گا۔ وہ زیر لب مسکراتی نظریں چرا گئی۔ اف! اس کے ماتھے پر لب رکھتا اسے سرشار کر گیا۔ وہ بھی کچھ بولتا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ امیس صاحب، بڑے صاحب آپ کو نیچے بلا رہے ہیں۔ ملازمہ وہیں سے ہانک لگاتی بھاگ گئی۔ امیس کے غصے سے گھر کا ہر فرد واقف تھا، تو ملازم بھی سب اس سے خائف ہی رہتے تھے۔ اس سمے وہ کسی کو نہیں بخشتا تھا۔ تم ریسٹ کرو، میں بابا کے پاس جا رہا ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ امیس وہ ایک دم اس کے پیچھے اٹھی۔ آرام سے یار، کیوں اتنی افراتفری مچا لیتی ہو؟ اس کی طبیعت کے خیال سے بولا۔ آپ کے ہونٹوں پہ لپسٹک لگی ہے۔ وہ خجل سی ہوئی تو امیس کے لبوں کو شریر مسکراہٹ نے چھوا۔ تو کیا ہوا، لگی رہنے دو۔ امیس کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بابا دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ وہ ٹشو اٹھاتی اس کے ہونٹوں کو صاف کرنے لگی۔ یہی سوچیں گے، میں تو رن مرید تھا ہی، میرا تو بیٹا بھی بڑا زن مرید نکلا۔ وہ باپ کے ہر کارنامے سے واقف تھا، اسی لیے باپ کے سامنے بھی اپنے جذبات ظاہر کر دیا کرتا تھا، جس پر وہ اکثر اسے گھور کر رہ جاتے تھے۔ وہ باہر آئے تو آریز نے ایک نہ ختم ہونے والی لڑائی شروع کی ہوئی تھی۔ کل اس کا نکاح تھا اور اس نے انکار کر دیا۔ سالار کا غصے سے برا حال تھا۔ اسے سمجھا لو ورنہ یہ مر جائے گا میرے ہاتھوں۔ وہ امیس کو دیکھتے خود پر ضبط کرتے بولے۔ کیا سمجھائیں گے مجھے؟ میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا، میں دبئی جانا ہے۔
مجھے کوئی نکاح نہیں کرنا، وہ پھر ضدی لہجے میں بولا۔ تو ٹھیک ہے، جانے دیں اسے جہاں جانا چاہتا ہے، آپ کیوں روک رہے ہیں؟ امیس انتہائی سنجیدگی سے بولا۔ تو سالار نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اپنے بل بوتے پر یہ جہاں جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ امیس کی اگلی بات پر آریز کا دماغ گھوما۔ کیا مطلب اپنے بل بوتے پر؟ بابا کا جو ہے وہ ہم دونوں کا برابر کا حق ہے۔ آپ مجھے بے دخل کر رہے ہیں؟ وہ امیس کی بات پر تڑپا، جبکہ امیس اس کی بات سے مرنے والا ہوا۔ وہ جانتا تھا اس کا کچھ بھی نہیں، سب آریز کا تھا، کیونکہ وہ سالار کا سگا بیٹا نہیں تھا۔ پر یہ بات آریز نہیں جانتا تھا۔ تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھ لو، تمہیں جانا ہے تو جاؤ، لیکن یاد رکھنا اگر کل نکاح نہ کیا تو جو سہولیات بابا کا بیٹا ہونے کے ناطے تمہیں ملی ہے نا، وہ سب واپس لے جائیں گے۔ آپ صاف صاف کہیں نا جو کہنا چاہ رہے ہیں۔ آریز کو بھائی کی باتیں بری طرح سے چبھ رہی تھی۔ اگر صاف صاف سننے کا شوق ہے تو سنو، تمہاری یہ گاڑی، یہ ہیوی بائک، یہ فون، تمہاری لگژری سہولیات واپس لے لی جائیں گی۔ یہ بابا کی وجہ سے تمہارے پاس ہے۔ اگر تم بابا کی بات نہیں سنو گے تو سب ریٹرن کرنا پڑے گا۔ وہ بنا لگی لپٹی کے سیدھا مدعے پر آتا آریز کو شدید جھٹکا دے گیا۔ اس نے بے یقینی سے ماں اور باپ کو دیکھا۔ آیا وہ بھی امیس کے ہم خیال تھے؟ ان کے لب خاموش تھے، لیکن خاموشی میں رضامندی چھپی تھی۔ آپ لوگ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں؟ وہ 2 قدم آگے بڑھتا بولا۔ جو سمجھنا ہے سمجھ لو، کل تک کا وقت ہے، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا ذمہ دار تم خود ہوگے۔ امیس اب بھی 1 انچ پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا، اور وہ ایک شکوہ کناہ نگاہ ماں اور باپ کو دیکھتا اپنے کمرے میں گھستا زور سے دروازہ بند کر گیا۔ امیس بیٹا، کیا یہ سب کہنا صحیح تھا؟ اسوا کو فکر ہوئی۔ مما، صحیح تھا یا غلط میں نہیں جانتا، لیکن کہنا بہت مشکل تھا۔ انہیں اپنے اندر کے ٹوٹے ہوئے شخص کا احساس دلاتا باپ کو دیکھنے لگا۔ میں امیس کے ہر فیصلے میں اس کے ساتھ ہوں۔ سالار نے امیس کے کاندھے پر تھپکی دی تو امیس نے تشکر سے گہرا سانس بھرا۔ وہ جو بھی کر رہے تھے آریز کی بھلائی کے لیے ہی کر رہے تھے، لیکن آریز سمجھتا نہیں تھا۔ وہیں ایک کمرے میں چھپی شنایا کمرے کی کھڑکی سے یہ منظر بھی دیکھ چکی تھی اور سن بھی چکی تھی۔ اب دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتی، وہ منہ پر ہاتھ رکھے زار زار رو رہی تھی۔ جس شخص کو شنایا نے تہجد کی دعاؤں میں مانگا تھا وہ اسے یوں دھتکار جائے گا۔ شنایا نے ایسا کب سوچا تھا؟ یا اللہ، وہ مجھ سے نفرت کرتے تو میرا جوڑ ان کے ساتھ مت لکھنا، میں شدید محبت کرتی ہوں۔ آریز سالار، وہ سسکتے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگتی، اپنی محبت کے لٹ جانے کا غم منا رہی تھی۔ جب سے ہوش سنبھالا تو اسے آریز ہی دکھائی دیا تھا، ہر جگہ اس کی موجودگی محسوس ہوتی تھی۔ وہ پور پور اس شخص کی محبت میں ڈوب چکی تھی، جبکہ وہ شخص اس سے نفرت کرتا تھا، کہ اس سے نکاح ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور سب کے سامنے انکار کر چکا تھا۔ کیسی ستم ظریفی تھی کہ ہمیشہ محبت کرنے والوں کو لوگوں نے جدا کیا، پر یہاں خود اس کا دل بھر محبت کا سوداگر بنا ہوا تھا۔ شنایا کا جی چاہا جا کے ماموں سے کہہ دے کہ مت زبردستی کریں، لیکن وہ جانتی تھی وہ نہیں بول پائے گی۔ وہ اپنے ماموں کا سر جھکا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کے اختیار میں صرف اللہ سے دعا مانگنا ہی لکھا تھا۔ اب کل اس کی قسمت کا فیصلہ ہونا تھا۔ نکاح کے سارے انتظامات مکمل ہو گئے تھے۔ رشتہ دار، دوست، احباب بہت قریبی مدعو کیے گئے تھے۔ نکاح گھر میں ہی سکندر مینشن میں ہو رہا تھا۔ مولوی صاحب آ گئے تھے۔ آریز کو لے آؤ، سالار نے امیس کو دیکھتے کہا تو اس نے نینا کو دیکھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی اس کے کمرے کی جانب بڑھی، جو شیروانی پہنے تیار کھڑا تھا، جبکہ چہرے پر انتہا درجے کی کرختگی تھی۔ اوہ میرے پیارے دیور، آ جاؤ، سب باہر تمہارا ویٹ کر رہے ہیں۔ ہاں، میرا جنازہ جو پڑھانا ہے انہوں نے۔ آریز کے سخت گیر الفاظ پر نینا کا دل ہول اٹھا۔ وہ پورے جی جان سے لرزی تھی۔ آریز، تمہارے اندر تھوڑی سی بھی شرم نہیں؟ کیسے اتنے تکلیف دہ الفاظ منہ سے نکال لیتے ہو؟ جی چاہتا ہے تھپڑ مار کر منہ لال کر دوں تمہارا۔ نینا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ آریز کو کچھ شرمندگی ہوئی۔ اچھا چلیں، وہ اس کے پاس آتا دھیرے سے بولا، خبردار آئندہ ایسا کچھ منہ سے نکالا تو سچ میں نے ناراض ہو جانا ہے۔ وہ اسے خفگی اور پیار سے ڈانٹ رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں میں نہ اس گھر کا سوتیلا بیٹا ہوں، صرف امیس بھائی ہی سکے ہیں بابا کے۔ آج پتہ چلا تمہیں؟ چلو شکر ہے پتہ تو چل گیا۔ تو یہ بھی لگے ہاتھ بتا دو، ماموں تمہیں نہ باہر کہیں سے اٹھا کر لائے تھے۔ نینا نے اس کی بات کو مزاح کا رنگ دیتے اس کے بالوں کو بگاڑا تو وہ منہ بناتا اس کے سنگ باہر آ گیا۔ ایسا بیٹے کو دیکھ کر دل ہی دل میں اس کی بلائیں لے رہی تھی۔ نہ روٹھا سا انداز کتنا پیارا لگ رہا تھا۔ کوئی اس ماں سے پوچھتا۔ مولوی صاحب شنایا سے قبول و ایجاب کروا چکے تھے۔
اور اب اس کی طرف مڑے۔ آریز سالار ولد سالار سکندر، آپ کا نکاح شنایا عمیر خان بنت عمیر خان سے 50 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ شنایا مکمل اس کی آواز پر ہمتن گوش ہوئی۔ وقت کا کرم ہے کہ تو بیٹھا ہے میرے روبرو، ایک نظر تو دیکھ لے بس میری اور وے، کس کو سناؤں جا کر ٹوٹے دل کا شور وے، ماہی وے محبتاں سچیاں نے، حق مہر 50 لاکھ، وہ حق مہر پر پھنس گیا۔ وہ جانتا تھا اتنا زیادہ حق مہر کیوں لکھوایا جا رہا ہے، تاکہ وہ آنے والے وقت میں اسے چھوڑنا بھی چاہے تو چھوڑ نہ سکے۔ قبول ہے۔ دل میں شدید نفرت لیے وہ بولتا باقی سب کو مطمئن کر گیا، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ اس زبردستی نکاح کا شنایا کی زندگی پر کتنا برا اثر پڑنے والا تھا۔ مبارک ہو شنایا، میری دیورانی بن گئی۔ آئی ایم سو ہیپی فار یو۔ نینا نے اسے اپنے گلے سے لگایا، اسوا بھی اس سے ساتھ لگائے دعائیں دی، لیکن دل میں کہیں وہ اس نکاح سے اپسٹ تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ آریز کہیں کچھ غلط نہ کر دے شنایا کے ساتھ، اس لیے انہوں نے فی الحال نکاح ہی کروایا۔ رخصتی 1 سال بعد تھی، ایسا تو وہ سوچ کے بیٹھے تھے، لیکن آریز کیا سوچ کے بیٹھا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ سالار نے آریز کو گلے سے لگا کر مبارکباد دی، لیکن اس نے کوئی رسپانس نہ دیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب اچانک ہی دروازہ بجا۔ وہ گھبرا کر اٹھی، یا اللہ اس وقت کون؟ شنایا نے دوپٹہ اچھی طرح خود پر اوڑھا اور دروازے کی سمت بڑھی۔ کون؟ گھبرا کر پوچھا، لیکن دروازہ پھر سے بجا۔ ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا کہ ایک دم آریز اندر آتا۔ دروازہ لاک کر گیا۔ وہ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، چہرے پر انتہا کی کرختگی اور غصہ تھا۔ شنایا ڈر کر 4 قدم پیچھے ہٹی۔ آپ؟ کیا ہوا؟ نکاح میں آ گئی ہو، مبارکباد وصول نہیں کرو گی؟ وہ جس انداز میں اس سے بات کر رہا تھا، شنایا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ رات کے اس وقت؟ شنایا نے اسے احساس دلانا چاہا جو ہر احساس سے عاری تھا۔ شوہر تو رات کے وقت بھی آ سکتا ہے، اب کوئی وقت مقرر تھوڑی نہ ہے۔ وہ 2 قدم کا فاصلہ طے کرتا اس کے پاس آ کر رکا۔ شنایا تو اپنا سانس بھی گن گن کر لے رہی تھی۔ میرے ساتھ بیٹھی تم مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی کہ کوئی ایک نظر بھی دیکھے تو بہک جائے، پر وہ کیا ہے نا، میں آریز سالار سلطان، مجھے تمہارا حسن کبھی بھی بہکا نہیں سکتا۔ تمہاری خوبصورتی میری نظر میں سب سے بڑی بدصورتی ہے، وہ زہر خون لہجے میں بولا۔ شنایا کی آنکھوں سے خاموش آنسو گرے۔ جسے تہجدوں میں مانگا تھا اللہ نے نصیب میں لکھ بھی دیا، لیکن اس کے دل میں جگہ نہ بن سکی۔ جانتی ہو کیسے؟ اچانک اس کے قریب ہوتا وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا، اسے اپنے سینے میں سختی سے پیوست کر گیا۔ شنایا کی دھڑکنیں رک سی گئیں، اسے اپنے چٹانی سینے سے سختی سے لپٹائے ہوئے تھا۔ اس کا یہ پہلا لمس شنایا کو بری طرح چبھا تھا، جو محبت کا نہیں نفرت کا تھا۔ میری نظر میں ہر وہ عورت بدصورت ہے جو شوہر کی پسندیدہ عورت نہیں۔ اس کے سخت گیر الفاظ پر شنایا کا جی چاہا کہ اسے پرے دھتکار دے کہ اگر وہ اس کی پسندیدہ عورت نہیں تو چھو کیوں رہا ہے؟ اب تم سوچ رہی ہوگی کہ جب پسند نہیں تو چھو کیوں رہا ہے؟ اس کا دماغ بھی پڑ رہا تھا۔ شنایا کو سخت حیرت ہوئی۔ تو بات یہ ہے میری منکوہا، تم اب میرے نکاح میں ہو، پسندیدہ ہو یا نہیں، اس بات سے قطع نظر اپنا حق تو میں چیزوں پہ نہیں چھوڑتا، تو تم سے کیسے چھوڑ دوں؟ کیسا حق؟ شنایا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک شوہر ہونے کا حق؟ ان کی غزالی آنکھوں میں جھانکتا، دانت پیستا بولا۔ کچھ پل خاموشی کے نظر ہو گئے، لیکن ابھی رخصتی؟ اس نے دھیرے سے احتجاج کرنا چاہا۔ تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں طلاق نہ دوں؟ وہ ایک دم ہی اس کے دل کے ہزاروں ٹکڑے کر گیا۔ آریز؟ وہ بے یقین ہوئی۔ میں یہی تو بول رہا ہوں، حق یا طلاق، جو تمہاری مرضی۔ اسے عجیب منجدار میں پھنسا گیا۔ آپ جانتے ہیں ابھی صرف نکاح؟ شنایا اسے سخت لہجے میں پکار گیا۔ حق دوگی یا طلاق لوگی؟ اس کے سخت انداز کو بڑھتا دیکھ وہ ہچکی لیتے رونے لگی۔ کانپتے ہاتھوں سے خود پہ لپٹا اپنا دوپٹہ اپنے تن سے اتارتے، زمیں بوس کرتے وہ سر جھکا کر اپنی رضامندی دے گئی۔ آریز اس کی محبت سے اچھی طرح واقف تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس نکاح کی سب سے بڑی وجہ شنایا خود تھی، کیونکہ اس سے پوچھا گیا تھا کہ وہ آریز سے نکاح کے لیے راضی ہے، تب اس کے اقرار پر ہی یہ رشتہ طے ہو گیا تھا۔ کسی نے بھی آریز سے مرضی نہیں پوچھی تھی۔ ماں باپ اس کے ساتھ تھے، لیکن فوقیت شنایا کو دی گئی۔ وہ سخت دل برداشتہ ہوا اور اس کے اندر شنایا کے لیے نفرت مزید جڑ پکڑ گئی۔ ریموو، نیکسٹ۔ وہ اس کے یہ انداز دیکھتا اب مزید اسے ٹارچر کرنے کے لیے اس کو آرڈر کرنے لگا۔
کمرے کی مدھم نیلی روشنی میں اس کا چہرہ زردی مائل سے لگا۔ آریس، ریموو فاسٹ، وہ جیسے حکم صادر کرتا بولا تو وہ سسک اٹھی، کانپتے ہاتھوں سے اپنی کمر میں بندھی ڈوریوں میں ہاتھ الجھاتی انہیں کھول گئی۔ اس کا فراک کاندھے سے ڈھلکا، جبکہ سامنے کھڑا شخص جو اس کا منقوہ تھا آج فرعون بنا کھڑا اس کے پیار کو آزما رہا تھا، اس کے رشتے کو تول رہا تھا۔ پلیز آریس، مت کریں ایسا، مجھے میری نظروں میں مت گرائیں۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی، لیکن سامنے والے کے سر پر جیسے آج خون سوار تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ شنایا کو جان سے ہی مار ڈالے، جس کی وجہ سے اس کی گرل فرینڈ اس سے دور ہو گئی، جس سے وہ شادی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دبئی جانا تو ایک بہانہ تھا، اسے سیما سے ملنا تھا، اسے اپنا رشتہ بنانا تھا، لیکن سامنے کھڑی لڑکی نے اس کی محبت پر ڈاکہ ڈالا تھا۔ ایسے میں وہ کیسے اسے سکون سے رہنے دیتا؟ آگے بڑھتے ایک لمحے میں اس کے تن سے فراک کو الگ کرتے وہ دور اچھال گیا۔ شنایا رخ پھیرے سسک اٹھی، اپنے بازوؤں سے خود کو چھپانا چاہا، جبکہ اسے کمر کے خم پر مول دیتا آریس اسے اپنی مٹھی میں دباتا اسے بری طرح تڑپا گیا۔ اگلے ہی لمحے اس مول پہ دانتوں کا دباؤ بڑھتا محسوس کرتے شنایا کے سانس گہرے ہوئے تھے۔ وہ اسے اپنے دانتوں سے لال کر چکا تھا، اپنا سارا غصہ اس مول پہ ایسے اتار رہا تھا جیسے سارا قصور ہی اسی کا ہو۔ دھیرے دھیرے وہ آگے بڑھنے لگا، اس کے اسٹرپ میں انگلی الجھاتا ایک جھٹکے سے کھول گیا۔ اس پل شنایا کا جی چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ محبت انسان کو ذلیل کرتی ہے، رسوا کرتی ہے، برباد کرتی ہے، کہیں کا نہیں چھوڑتی، اور آج اس کی محبت نے بھی اسے کہیں کا نہیں چھوڑنا تھا۔ یا اللہ، یہ کیسا محبت کا امتحان ہے، میری مدد کر، مجھ سے نہیں سہا جائے گا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے رب سے مخاطب تھی کہ ایک دم ہی آریس نے اس کا رخ اپنی جانب کرتے اس کے بالوں کو کھول دیا۔ وہ جو اس سے شدید نفرت میں بدلہ لینے آیا تھا، اب اس کے حسن پر اپنی ملکیت کا حق جتاتا کچھ حد تک بہکتا بھی جا رہا تھا، اور وہ یہ خود بھی نہیں جانتا تھا، کیونکہ وہ اس نیت سے یہاں آیا ہی نہیں تھا۔ اسے جھٹکے سے بستر پر دھکا دیتے گرایا۔ دھڑکنوں کی ردھم نے ماحول کو مزید خوابناک بنا دیا۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا اسے مخمور نگاہوں سے دیکھتا، دانت پر دانت جمائے ہوئے تھا۔ وہ آریس کی پیش قدمی پر ڈرتے ہوئے پیچھے سر کی کہ آریس نے اسے دونوں ٹانگوں سے پکڑ کر بستر کے ایج پر کھینچا۔ جب اپنی مرضی سے راضی ہو ہی گئی ہو تو یہ گریز کیسا؟ نخرے مت دکھاؤ، سیدھی ہو۔ اسے اپنے ایک ہی ہاتھ سے کمر میں ڈالتا، اس کا سر تکیے پہ دھرتا، اس کی گردن میں منہ چھپاتا، اس کا سانس حلق میں لے آیا۔ وہ اسے چھو رہا تھا لیکن نفرت میں، وہ اس سے اپنا حق لے رہا تھا لیکن نفرت میں، وہ اس سے نفرت کا دعوے دار تھا لیکن اس سے اپنا حقوق بھی لے رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں انگلیاں الجھاتا، شدت سے اس کے لبوں پر جھکتا، اس لمحے سب بھلاتا وہ اس کے وجود میں کھوتا چلا گیا۔ نفرت کے دعوے دار اس سے پورے شد و مت سے اپنا حق وصول کر رہا تھا۔ رات بھر سسکیاں عروج پر تھیں، جبکہ کمرے کے در و دیوار ایک دکھی دل کی آہیں سن رہے تھے۔ صرف طلاق کا دھبا نہ لگنے اس نے اپنا آپ اس ستمگر کو سونپ دیا، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ چاہ کے بھی اسے طلاق نہیں دے سکتا۔ سالار سکندر نے بندوبست ہی بہت اچھا کیا تھا، حق مہر اتنا رکھ دیا تھا کہ وہ حق مہر طلاق کی صورت میں اسے دینا پڑتا، پر یہ باتیں وہ 19 سال کی شنایا نہیں جانتی تھی اور نہ سمجھتی تھی۔ وہ بھرپور توانا مرد اور وہ نازک سی چھوئی موئی اپنا سب کچھ اس ظالم پر لٹا گئی۔ اپنا حق لیتا وہ اب اس کے پاس اوندھے منہ لیٹا، گہری نیند میں جا چکا تھا، جیسے سکون سا آ گیا ہو، پر وہیں وہ لڑکی بے سکون ہو گئی تھی۔ اپنا بکھرا وجود سمیٹتے وہ ذرا کا ذرا اٹھ کے بیٹھی، دل میں درد کی ایک ٹیس سی اٹھی۔ پہلو میں سویا شخص اس کے دل میں رہتا تھا، لیکن اتنی بے دردی سے اس کا دل توڑا تھا کہ وہ کسی سے گلہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ رخ پھیرے وہ سسک اٹھی۔ دھیرے دھیرے رات گزرتی جا رہی تھی اور شنایا کے آنسوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کب اس کی آنکھ لگی اسے ہوش نہ تھا۔ دھیرے دھیرے سورج نے زمین کو اپنی روشنی بخشی تو ہر طرف پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں گونجنے لگی۔ آریس نے کسمسا کر آنکھیں کھولیں تو ذرا سا رخ پھیرا۔ کچھ پل تو اسے یاد ہی نہ رہا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر گزری رات کا ایک ایک منظر کو یاد کرتا وہ دانت پر دانت جما گیا۔ غصے سے رخ پھیرتے اس لڑکی کو دیکھا جس نے خود پر کمبل لیا ہوا تھا،
پر اس کی کمر کا کچھ حصہ واضح تھا۔ اس کی کمر کے خم قتل جس پر آریس نے کل جنونی شدتیں برسائی تھیں، اس وقت پھر اسے اپنی طرف کھینچتا محسوس ہوا، جس پر آریس نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ جھٹکے سے بستر سے اٹھا، پاس پڑی اپنی شرٹ اٹھاتا، اگلے ہی پل پہنتا۔ ایک نظر بے ہنگم انداز میں سوئی شنایا کو دیکھا۔ اسے ایک پل کو خود سے نفرت ہوئی، وہ اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے کا ارادہ رکھتے نہیں آیا تھا۔ یہ سب اچانک ہی ہوا، وہ اس کا قصوروار بھی شنایا کو ہی سمجھ رہا تھا۔ وہ غصے سے دروازے کی جانب بڑھا کہ پھر رکتا کچھ سوچتے اس کی جانب واپس آیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد کوئی بھی یہاں آئے اور اسے اس حال میں دیکھے۔ جو بھی تھا وہ اس کی عزت تھی، اس کے نکاح میں تھی۔ شنایا، وہ اسے غصے سے پکار گیا، لیکن وہ بالکل بھی نہ ہلی۔ اتنی لاپرواہ ہے یہ، کپڑے پہنے بنا ہی سو گئی، جیسے نہ جانے کیا کر دیا ہو، وہ بڑبڑایا۔ اگلے ہی لمحے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا، پر وہ گہری نیند میں تھی یا بے ہوش، آریز اندازہ نہیں لگا سکا، لیکن اسے یہاں سے نکلنا تھا کسی کے بھی جاگنے سے پہلے۔ اس نے آگے بڑھتے اس کے کپڑے اٹھاتے اسے پہنانے شروع کیے۔ اس پل آریز نے کیسے خود کو قابو کیا یہ وہی جانتا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی، اس بات کا اعتراف وہ دل ہی دل میں کر چکا تھا، زبان سے تو وہ بھی نہیں کرنے والا تھا۔ اسے کپڑے پہناتا وہ واپس سے تکیے پر لٹا گیا۔ شنایا ابھی بھی آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ آریز نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر خاموشی سے کمرے سے نکل گیا اور اپنے کمرے میں آتا وہ بستر پر باہیں پھیلائے آنکھیں موند گیا۔ پلیز آریز مت کریں۔ وہ سسکی تھی اور آریز بنا لحاظ کے رفلی اس کے ساتھ سب کرتا چلا گیا۔ وہ تڑپی تھی لیکن آریز نے ذرا بھی لحاظ نہیں کیا۔ وہ اس پر چھاتا چلا گیا، آنکھیں موند لی۔ وہ ایک بار ان لمحوں میں چلا گیا جن میں وہ اپنے جذبات سے ہارتا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شنایا سے اپنا حق لے گیا۔ موبائل پر آتی کال پر وہ چونکا، سیما کالنگ لکھا تھا۔ وہ لب بھیج گیا۔ کل اس نے اتنی کالز کی تھی، اسے کتنی منتیں کی تھی کہ ایک بار کال پک کر لے، لیکن وہ ضد پہ اڑی رہی۔ اور تبھی وہ غصے سے شنایا کے روم میں گیا اور سب ختم ہو گیا۔ کال بند ہو چکی تھی، وہ رخ پھیر گیا۔ اگلے لمحے کال پھر سے آنے لگی، وہ اسے اگنور کرتا آنکھیں میچ گیا۔ اب کیا بچا تھا کہ وہ اس سے بات کرتا؟ بابا مجھے جانا ہے۔ صبح صبح ناشتے کی ٹیبل پر روحان باپ کا سر کھا رہا تھا۔ کہاں جانا چاہتا ہے میرا بیٹا؟ سالار نے چیئر گھسیٹ کر بیٹھتے محبت اور نرمی سے پوچھا تو وہ دادا کی گود میں جا بیٹھا۔ دادا جان مجھے گھومنے جانا ہے۔ وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے سالار کی بیئرڈ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرنے کی کوشش کرتا بہت پیارا لگا۔ کہاں جانا ہے گھومنے میرے بچے نے؟ وہ اس کی گالوں پر پیار کرتے بولے، جبکہ وہ سب ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ اس کی خاص میٹنگ تھی آج اور اسے جلدی نکلنا تھا۔ بابا کے ساتھ، ماما کے ساتھ، شونگس پہ۔ بہت پیارے چہرے کے ساتھ بولتا سالار کا دل ہی لے گیا۔ کیوں بھائی؟ روحان کے بابا ہمارے ننھے شہزادے کی خواہش کیوں نہیں پورے کر رہے؟ اسے سینے سے لگاتے ہوئے سے مخاطب ہوئے، بابا یہ تو یوں ہی روز صبح صبح شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا کہ نینا فوراً اس کے پاس آتی، اس کا موبائل اور والیٹ تھمانے لگی۔ اس نے اشارہ کیا کہ وہ باہر تک اس کے ساتھ آئے۔ ابھی وہ وہاں سے نکلتا کہ آریز سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے پر انتہائی سنجیدگی تھی۔ وہ بہت سنجیدگی سے ٹیبل پر آ کر بیٹھا۔ کیا بات ہے؟ نہ سلام نہ دعا، سالار نے ٹوکا، جبکہ اسوا بیگم بھی ابھی ہی وہاں آ کے بیٹھی۔ مما ناشتہ دیں گی یا چلا جاؤں؟ وہ باپ کی طرف سے ناراضگی سے رخ پھیرتے اسوا سے بولا تو سالار نے اپنی بیوی کی جانب دیکھا۔ شگفتہ آریز کا ناشتہ لے آؤ۔ اسوا نے ملازموں کو آواز دی اور آریز کی جانب دیکھا۔ آریز کبھی ایسی حرکت مت کرنا کہ میری تربیت پر حرف آئے، وہ سخت گیر لہجے میں بولی تو وہ سر جھکا گیا۔ اس کا اورنج جوس رکھا تو اس پل شنایا بھی باہر آئی، دکھائی دی۔ آ جاؤ بیٹا۔ سالار اپنی جگہ سے اٹھتے شنایا کے لیے چیئر پیچھے کرتے اسے بھی ساتھ بٹھایا تھا۔ اس کا اترا چہرہ دیکھتے سالار ایک پل کو کھٹکا، دوسری نظر آریز کو دیکھا جو بالکل لاپرواہی سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ کیا بات ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اسوا کو اس کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ جی مومانی میں ٹھیک ہوں، وہ جھٹ سے بولی۔ تبھی ایک نظر آریز کی اس کی جانب اٹھی۔ وہ خود بھی اٹھ کے لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر چلا گیا۔ سالار ایک پل کو سوچ میں پڑ گئے، کہیں ان سے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں ہو گیا؟ نہ ہی آریز اس رشتے سے خوش تھا، نہ ہی شنایا۔ پھر نہ جانے کیوں انہوں نے یہ فیصلہ لے لیا۔ کیا سوچنے لگے؟ سب کے جانے کے بعد اسوا سالار کے پاس آ کر بیٹھتی ان کا ہاتھ تھام گئی۔ اسوا کہیں کچھ غلط فیصلہ تو نہیں لے لیا میں نے؟ اس پل اسوا بھی چپ ہو گئی۔ سالار سب کچھ وقت پر چھوڑ دیں، اللہ بہتر کرنے والا ہے۔
وہ کبھی کسی کے حق میں کچھ برا نہیں ہونے دے گا، لیکن آریز کا رویہ دیکھا ہے آپ نے، کس طرح سے وہ بدتمیزی پر اتر آیا ہے۔ وہ جیسے شکوہ کر گئے، میں سمجھاؤں گی اسے۔ کیا سمجھانا، چھوٹا سا بچہ تو نہیں ہے، 26 سال کا ہے۔ اس ایج میں 2 بچوں کا باپ بن گیا تھا، اور ایک یہ ہے، ذرا عقل چھو کر نہیں گزری نا۔ اس میں ان کی کیا غلطی؟ آپ نے ان کی شادی لیٹ کی ہے، اب رخصتی بھی روک دی تو بچے تو لیٹ ہی ہوں گے نا۔ اور خود رشتے کے بعد ہی اتنے اتاولے ہوئے تھے آپ کہ ناک میں دم کر دیا تھا کہ شادی کرنی ہے۔ وہ پرانی باتیں یاد کرتی مسکرا دی تھی۔ اس میں بھی سارا قصور آپ کا ہے، اپنی زلفوں کا اسیر بنا رکھا تھا، بندہ کیا کرتا؟ کوئی کام ڈھنگ سے ہو ہی نہیں رہا تھا، تو جس وجہ سے روکا ہوا تھا وہ وجہ ہی تو ختم کرنی تھی، تو کر لی۔ وہ بھی جواباً مسکرا دیے۔ پھپھو، نینا کی پکار پر وہ اس کی جانب مڑی۔ شنایا کو بخار ہو رہا ہے، اسے ہاسپٹل لے چلیں؟ نینا کے لہجے میں فکر تھی۔ اوہ، مجھے صبح بھی اس کی طبیعت ناساز لگ رہی تھی، چلو لے آؤ اسے، میں ڈرائیور سے کہہ کر گاڑی نکلواتی ہوں۔ اسوا فوراً اٹھی جبکہ نینا شنایا کے روم کی جانب بڑھ گئی۔ بھابھی میں ٹھیک ہوں، فکر نہ کریں، وہ اسے منع کر رہی تھی، جبکہ بخار سے نڈھال وجود کچھ بھی کرنے کی طاقت نہیں کر پا رہا تھا۔ نینا اسے زبردستی اٹھاتی، سہارا دیتی باہر لائی۔ اسے بے تحاشا چکر آ رہے تھے۔ اسوا نے اس کا ہاتھ تھاما، باہر نکلی کہ ایک دم وہ لڑکھڑائی۔ شنایا! اسوا گھبرائیں۔ باہر سے آتے آریز کے قدم تھمے۔ اس نے شنایا کی جانب دیکھا جو گہرے سانس بھر رہی تھی، چہرہ انتہا درجے کا لال ہو رہا تھا۔ اسوا نے آریز کو دیکھا تو حوصلہ ہوا۔ آریز بیٹا، شنایا کو سہارا دینا بیٹا، اسے ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ اسوا کی بات پر آریز نے تنفر سے شنایا کو دیکھا۔ مما اب اتنی بھی بیمار نہیں ہے کہ بنا سہارے کے نہ چل سکے، ویسے بھی اسے اس گھر میں سہارا دینے والے بہت ہیں، اور تو اس سے تو اب عادت ہو گئی ہے سہارا لینے کی، آپ ہی دیں اسے سہارا۔ وہ منہ بناتے بولتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ بیٹے کی اس قدر صفاقی پر وہ بس اس کی پیٹھ دیکھتی رہ گئیں، اور پھر ہوش کھوتی شنایا کو بمشکل لیے گاڑی کی جانب بڑھی۔ اس کا بی پی لو ہو گیا تھا، ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد ڈرپ لگا دی۔ اسوا نے فون کر کے گھر اطلاع دے دی کہ اسے ہاسپٹل میں کافی وقت لگ جائے گا۔ ابھی وہ واپس اندر جاتی کہ ایک شخص ان کے پاس سے گزرا۔ وہ ہوا کا جھونکا تھا، لیکن اس کے پاس سے گزرنے پر اسوا کے جسم میں سنسناہٹ سی ہوئی۔ وہ شخص بھی آگے جا کے رکا تھا اور پلٹا۔ اسوا اس کو دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ شخص رکتے ہوئے پلٹ کر اسوا کے قریب آیا۔ اس کی سحر انگیز پرسنالٹی آج بھی سامنے والے کو مروب کرتی تھی۔ کیسی ہیں؟ اس کے انداز میں اجنبیت تھی، لیکن نظروں کی تپش کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ ٹھیک ہوں، وہ بھی سرد مہری سے بولی۔ یہاں کیوں آئیں؟ ہاسپٹل میں سب ٹھیک ہے؟ اب کی بار وہ اپنی فکر مندی نہ چھپا پائے۔ آپ سے اس قدر بے تکلفی نہیں کہ بتایا جائے۔ ایکسکیوز می، وہ سرد مہری سے کہتی شنایا کے وارڈ کی جانب بڑھ گئیں۔ شمریز خان نے آگے بڑھ کر وارڈ کا دروازہ کھولا تو سامنے شنایا کو دیکھتے ایک پل کو وہ تھم سے گئے۔ کیا ہوا شنایا کو؟ بیٹا تم ٹھیک ہو؟ وہ بے چینی سے اس کی جانب بڑھی۔ شنایا نے اپنی آنکھیں نیم وا کی اور اپنے سامنے آتے اپنے تایا کو دیکھ اس کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ آپ اندر کیسے آئے مسٹر خان؟ جائیں یہاں سے۔ اسوا کو اس کا آنا ناگوار گزرا۔ پلیز مجھے بتائیں شنایا کو کیا ہوا؟ وہ شخص بہت بے چین لگ رہا تھا۔ ممانی جان، شنایا نے اسوا کی جانب دیکھتے ہوئے ماتھے پر بل ڈالے۔ مسٹر خان پلیز جائیں یہاں سے۔ اسوا نے شنایا کے پاس آتے انہیں وہاں سے جانے کا بولا کہ تبھی دروازہ کھلا اور سالار اندر داخل ہوئے۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھتے ان کے قدم وہیں تھم گئے۔ شام تک شنایا کو گھر لے آئے تھے۔ نینا اس کا مکمل دھیان رکھ رہی تھی۔ اسوا روم میں آئی تو سالار بہت سنجیدہ انداز میں بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں موندے بیٹھے تھے۔ سالار، اسوا نے ان کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا تو وہ اپنی آنکھیں کھول گئے۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ اسوا وہیں بیٹھ گئیں۔ آج اتنے عرصے بعد اس شخص کو دیکھا۔ بھرے زخم پھر سے اکھڑنے لگے تھے۔ 30 سال پہلے کے ہوئے حادثے نے ان کو پھر سے 30 سال پیچھے لا کھڑا کیا۔ شمریز خان، سالار سکندر اور اسوا ایک ساتھ ہی ایک یونی میں تھے۔ شمریز اور اسوا ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اس لیے سالار سکندر ان دونوں کے بیچ سے نکل گئے۔ اسوا اور شمریز کی شادی ہو گئی۔ ان کا بیٹا ہوا امیس خان۔ شمریز خان کا ہی بیٹا تھا، لیکن ان کو کسی نے ایک ساتھ جینے نہ دیا اور چھوٹی سی غلط فہمی کو بنیاد بنا کر دونوں کے بیچ طلاق ہو گئی۔ وہ بیٹے کو لیے بھائی کے در پر جا بیٹھی۔ عدت کے بعد سالار سکندر کے گھر سے شادی کا پیغام آیا، جسے کچھ ہیل و حجت کے بعد قبول کر لیا گیا، کیونکہ سکندر نے امیس کو بھی اپنا لیا اور اسوا ایک بار پھر دلہن بنی سالار کی سیج سجا کر ان کے گھر آ گئی۔
سالار نے اسوا کو بے پناہ عزت اور محبت دی کہ اسوا بھول گئی کہ شمریز نے انہیں بے وفائی اور طلاق کا درد دیا۔ شمریز ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ انہی کے چھوٹے بھائی عمیر خان سے سالار کی بہن آمنہ کا رشتہ طے ہوا تھا، جو پایا تکمیل کو تو پہنچا، لیکن ان کی اچانک ڈیتھ پر شمریز کے بھائی عمیر بھی ان سے کم نہ تھے۔ بیوی کی وفات کے 1 ماہ بعد ہی دوسری شادی کر لی اور شنایا کو سالار اپنے گھر لے آئے۔ وہ معصوم ڈری سہمی اپنے ماموں کے ساتھ ان کے گھر آ گئی۔ اسوا نے شنایا کو نہ صرف اپنے سینے سے لگایا بلکہ اپنے چھوٹے بیٹے آریز کے ساتھ شنایا کا رشتہ طے کر دیا، پر وقت کی ستم ظریفی کے جتنا وہ سمیٹ رہی تھی اتنا ہی بگڑتا جا رہا تھا۔ اسوا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کیوں رو رہی ہیں؟ سالار نے ان کے آنسو پونچھے۔ سالار، میں قسم کھاتی ہوں میرے لیے آپ ہی میرا سب کچھ ہیں، جو آپ ہیں وہ کوئی نہیں۔ ایسی صفائی دینے کا مقصد؟ وہ تھوڑا غصہ ہوئے۔ آپ نے آج جو دیکھا ویسا کچھ نہیں، پلیز اسوا ایسی کوئی بھی صفائی مت دیں کہ میں اپنی نظروں میں گر جاؤں۔ آپ کے کردار پر سالار سکندر کو اتنا یقین ہے کہ جتنا ایک مومن کو موت پر، وہ انہیں اپنا یقین تھما رہے تھے۔ اسوا نے آگے بڑھ کر سالار کے سینے پہ سر رکھا۔ ایک سکون کی لہر دوڑ گئی ان کے پورے وجود میں۔ بس مجھے یہی پناہ گاہ چاہیے سالار، یہی میرا سکون ہے، وہ آسودگی سے بولی، جبکہ سالار نے دھیمی مسکان کے ساتھ ان کے بالوں پر لب رکھے۔ وہ جانتے تھے اسوا ان کے ساتھ مکمل سنسیئر ہیں، لیکن وہ شمریز خان کی آنکھوں میں کھونے کا درد دیکھ چکے تھے۔ اچانک ہی کھانے کے دوران شنایا کا جی متلانے لگا۔ وہ بہانہ بنا کر اٹھتی روم میں آ گئی۔ وامٹ کرتے اس کے آدھے سے زیادہ جان نکل گئی۔ اسوا روم میں آئی تو شنایا کو اس حالت میں دیکھ پریشان ہو گئی۔ تم ٹھیک ہو نا شنایا؟ ایک دم سے کیا ہوا؟ پتہ نہیں مومانی، سالن کی اسمیل سے دل متلانے لگا۔ کیا بول رہی ہو؟ اسوا کا دل دھڑکنے لگا۔ آریز 1 ماہ سے گھر نہیں تھا، وہ فارم ہاؤس میں رہ رہا تھا۔ کسی نے بھی اس سے اس بابت دریافت نہیں کی، بلکہ سب نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ شنایا ڈیٹ آئی تھی؟ انہوں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ شنایا بھی ان کی بات کا کچھ مطلب سمجھی، فق چہرے سے انہیں دیکھنے لگی۔ سچ بتاؤ شنایا، کیا تمہارے اور آریز کے بیچ؟ ان کے سوال پر شنایا روتے ہوئے ان کے گلے سے لگ گئی۔ اوہ خدایا، کب ہوا یہ سب؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آریز کیسے کر سکتا ہے ایسا؟ ان کا لہجہ نم ہوا۔ مومانی جان پلیز کچھ مت کہیے گا انہیں، وہ پہلے ہی مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اور اگر کیا مطلب ہے نفرت کرتا ہے؟ نفرت نے تمہیں پریگننٹ کر دیا؟ وہ بگڑی تھی، جانتی ہو یہ بات اگر کسی کو پتہ چلی تو کیا ہوگا؟ وہ خدایا آریز، کیا کر دیا یہ تم نے؟ اسوا سر تھام کر رہ گئی، جبکہ وہ ابھی بھی آنسو بہا رہی تھی۔ مسلسل آتی کالز پر اس نے ماتھے پر بل ڈالے، مندی آنکھوں سے موبائل کو دیکھا۔ مما اس کالنگ دیکھ اس نے نیند سے بوجھل آنکھیں کھولیں اور کال یس کی۔ فوراً کھڑا ہو آریز، ورنہ جہاں ہو وہاں ہی ماروں گی آ کے۔ اسوا کی جارحانہ آواز سنتے وہ تپ کر اٹھا۔ مما کیا یار، اچانک اب کیا ہو گیا؟ وہ آنکھیں کھولتا منہ بناتے بولا۔ شنایا کی شکل دیکھتے اسے بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ اسے اپنے غصے میں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے وہ گھر چھوڑ کر فارم ہاؤس شفٹ ہو چکا تھا، اور اب یہاں بھی اسے یہ سب سننے کو مل رہا تھا۔ تم آ رہے ہو یا میں آؤں؟ اسوا کا بس نہیں چل رہا تھا فون میں سے گھس کر اسے مارتی۔ آتا ہوں یار، آپ بھی نا۔ وہ کال کاٹتا اٹھتا باتھ روم کا رخ کر گیا، اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ سکندر مینشن میں تھا۔ اسوا نے جیسے ہی اس سے اس بابت سوال کیا تو وہ خود بھی ایک پل کو سکتے میں آ گیا۔ دان پیستے اس نے اچانک ہی نکلتے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ اگر وہ پریگننٹ تھی تو یہ بات مما کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈائریکٹ اسے بتا دیتی اور وہ اس ٹنٹے سے ہی جان چھڑا لیتا۔ وہ محض جذبات کی رو میں بہک کر اس سے ہوا تھا۔ وہ اس بچے کو کبھی نہیں اپنائے گا، وہ اپنا دماغ بنا چکا تھا۔ سیدھا اپنے کمرے میں آیا۔ اسوا بھی اس کے پیچھے ہی آئی، لیکن موبائل پر سالار کی کال آتے دیکھ واپس پلٹی۔ اپنے کمرے میں جاتے اس نے شنایا کو اپنے کمرے میں بلایا۔ اس کا بلاوا سن کر شنایا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا پتہ؟ اولاد کا سن کر وہ بھاگا چلا آیا ہے۔ شنایا خوش فہمی کا شکار ہوتی اس کے کمرے کی جانب بڑھی، جہاں اسے آتش فشاں بنا دیکھ شنایا کا دل ایک بار پھر دکھی ہوا۔ وہ معصوم سمجھ رہی تھی کہ اولاد کا سن کر یہ شخص شاید بدل جائے، لیکن وہ تو آج بھی ویسا ہی تھا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ ہاں، کیا ڈھنڈورا پیٹ رہی ہو؟ اسے دونوں بازوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ گیا، جبکہ اس کی سفید پڑتی رنگت دیکھ کر بھی اسے ترس نہ آیا۔ یہ سب دیکھ اندر آتی اسوا کے دل کو کچھ ہوا۔ آریز وہ پریگننٹ ہے، ہوش کے ناخن لو۔ غصے سے اسوا نے بیٹے کو شانوں سے پکڑتے جھنجھوڑا۔ تو میں کیا کروں؟
پہلی عورت ہے جو ماں بنے گی، اسے کہیں دفع کرے اپنی شکل یہاں سے۔ آریز غصے سے دھاڑا۔ سامنے کھڑی شنائے کو دیکھتے اس کے وجود میں چنگاریاں دوڑ جاتی تھیں۔ شاباش بیٹا، اور تماشا لگواؤ اپنا، وہ صرف نکاح میں تھی تمہارے اور تم نے جو اس کے ساتھ کیا، اگر گھر میں کسی کو بھی پتہ لگ گیا تو تمہاری جان لے لیں گے۔ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز دباتی وہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، جبکہ کمرے میں ایک وجود کی سسکیاں بھی گونج رہی تھیں۔ تو میں نے کہا تھا میرے ارمانوں پر اس کو بٹھا دیں، میں نے کہا تھا میرا نکاح اس سے کروائیں، اسے لے جائیں ورنہ میں اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا کروں گا، وہ چلایا جب اسوا نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ آریز نے سرخ نظروں سے ماں کو دیکھا۔ تمہارے باپ کا فیصلہ تھا یہ، بھول گئے؟ انہوں نے صرف نکاح کروایا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ بنا رخصتی کے باپ کے عہدے پر فائز ہو جاؤ۔ آریز کو دا کا واسطہ ہوش کے ناخن لو، کیوں اس کی جان کے دشمن بن گئے ہو؟ اسوا غصے سے بولی، پلیز موم آپ جائیں یہاں سے، آریز نے ضبط سے کہا، جبکہ بلیو شلوار قمیص میں دیوار سے چپکی شنائق کو اس نے پھنکارتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے افسردگی سے پہلے شنائق اور پھر آریز کو دیکھا۔ آریز کیا تھا یہ تو سبھی جانتے تھے، شنائق کی غلطی بس یہ تھی کہ وہ اس سے محبت کرتی تھی، اور اس محبت نے آج اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ کیسے اس جائز بچے کو چھپاتی جسے اس کے ہی باپ نے گناہ بنا دیا تھا۔ چلو شنائق، اسوا نے شنائق کا ہاتھ تھاما جو پتے کی طرح کانپ رہی تھی۔ آریز نے نگاہ پھیر لی۔ وہ کچھ لمحے اور دیکھتا تو شاید اس کا قتل کر دیتا۔ وہ بھڑکتا ہوا واش روم میں چلا گیا۔ کیوں آتی ہو اس کے کمرے میں؟ تم جانتی بھی ہو اس سب کا کیا انجام ہوگا۔ اسوا کی آنکھوں میں اس کو دیکھ کر آنسو آ گئے تھے۔ مومانی جان مجھے بچا لیں، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ان کے سینے میں چہرہ چھپا کر وہ بری طرح رو دی تھی۔ اسوا نے اسے وہاں سے لیے باہر آ گئی۔ انہوں نے ارد گرد دیکھا، اس وقت سب سو رہے تھے۔ کوئی جاگ جاتا اور ان دونوں کو دیکھ لیتا تو کیا بنتی۔ انہیں سب سے زیادہ اپنے شوہر کا ڈر تھا۔ وہ شنائق کو لے کر اس کے روم میں داخل ہوں جو سیڑھیاں اتر کر دوسری طرف تھا۔ شنائق کی امی کے انتقال کے باعث اسوا سے بہت قریب ہو گئی تھی اور شنائق کا بہت خیال رکھتی تھی، بلکہ شنائق کا سبھی خیال رکھتے تھے، خاص کر سالار، یہاں تک کہ امیس بھی اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ سوائے آریز کے سبھی گھر میں اس کے لیے حساس تھے۔ اسوا نے اس کے آنسو صاف کیے۔ اس کے کمرے میں مت جایا کرو، اسوا نے اسے پیار سے دیکھتے کہا۔ سرخ اور سفید رنگت اور حیا کے رنگوں سے لبریز وہ لڑکی کسی کی بھی پسند بن سکتی تھی، مگر آریز کو اس سے بے حد نفرت تھی اور وہ اپنی غلطی میں اس کے ساتھ غلط کر کے مان بھی نہیں رہا تھا۔ اسے دبئی جانا تھا، پاکستان سے وہ ہمیشہ کے لیے چلے جانا چاہتا تھا۔ وجہ سیما ہی تھی، اس کی گرل فرینڈ، جس نے اس کا دماغ ابھی تک خراب کر رکھا تھا کہ آریز شنائق سے اپنا حق لے کے بھی اسے چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ انہوں نے خود بلایا تھا۔ شنائق نے آنسو صاف کیے۔ اسوا نے گہرا سانس بھرا۔ اور تم پاگل ہوتی چل پڑی اس کے بلاوے پر؟ وہ ذرا خفا ہوئی، ورنہ وہ یہاں آ جاتے۔ مومانی جان، اس نے جیسے آریز کی طرف سے دی جانے والی دھمکی سے آگاہ کیا تھا۔ اسوا خاموش ہو گئی۔ وہ لڑکا اتنا ضدی تھا کہ ناک میں دم کر کے رکھ دیا۔ تم ریسٹ کرو، اب رونا مت، اسوا نے اس کو لیٹنے کا اشارہ کیا، جبکہ شنائق نے سر نفی میں ہلایا۔ سب میرے بارے میں کیا سوچیں گے مومانی جان؟ وہ سسکی۔ اسوا نے اس کو گلے سے لگا لیا۔ کوئی کچھ نہیں سوچے گا، اس بات کو خود ہی چھپا لو۔ مجھ سے جہاں تک ہو سکے گا میں سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گی۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ تمہاری رخصتی کر دی جائے۔ وہ مدھم آواز میں بولی، نہیں مومانی جان پلیز ایسا مت کریں۔ وہ ان کے ہاتھ تھامے رونے لگی جبکہ اسوا کو شدید افسوس ہوا تھا۔ آج اپنی تربیت پر شنائق، اب رونا نہیں میرا بچہ، بچے پر اثر پڑتا ہے، وہ بولی تو شنائق سے سکنے لگی۔ کچھ نہیں ہوگا، تم فکر مت کرو، انہوں نے اسے پیار کرتے کہا اور اس کے پاس سے اٹھی۔ میں ملازمہ کے ہاتھ کچھ کھانے کو بھجواتی ہوں، وہ بولی اور اس کی پیشانی چوم کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ ان کے نکلتے ہی شنائق نے جلدی سے روم لاک کر لیا۔ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ رات جو اس سے اس کی عزت چھین لی گئی تھی اس کی آنکھوں کے آگے گھومنے لگی۔ ایک محبت کی اتنی بڑی سزا۔ سسکیوں نے اس کمرے میں اس کی بے بسی کی وضاحت کی۔ میرا ویزا لگ گیا، میں باہر جا رہا ہوں۔ اچانک سے آریز نے سب پر بم پھوڑا۔ کس کی اجازت سے؟ سالار کو غصہ آ گیا۔ میں بالغ ہوں اور مجھے اپنے فیصلے لینے کے لیے کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں۔ وہ آج پھر باپ کی آنکھوں میں گھس رہا تھا۔ ناممکن،
سالار کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ تمسخرانہ انداز میں ہنسا۔ ویزا بھی لگ گیا ہے، پاسپورٹ بھی بن گیا اور یہ ٹکٹس بھی آ گئے ہیں۔ آپ تو کیا، آج مجھے دنیا کی کوئی طاقت دبئی جانے سے نہیں روک سکتی۔ وہ جیسے چیلنج کرنے والے انداز میں بولا، اگر تمہیں جانا ہے تو اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جاؤ۔ اچانک سے اسوا کی بات پر سبھی نے چونک کر اسے دیکھا۔ رخصتی ہوئی نہیں، شنایا کو کیسے بھیج دیں؟ سالار کو کچھ سمجھ نہ آئے۔ رخصتی آپ کا بیٹا لے چکا ہے سالار۔ اوہ، دکھ اور افسوس سے بولی۔ 1 ماہ سے اوپر ہو چلا، یہ بات چھپاتے ہوئے کہ شاید آریز کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ سنبھل جائے، لیکن ان کی خاموشی کا آریز نے ناجائز فائدہ اٹھایا تھا اور اب وہ مزید چپ نہیں رہ سکتی تھی۔ کیا مطلب اس بات کا؟ سیڑھیاں اترتے امیس اور نینا بھی نیچے ہو رہی بات پہ چونکے تھے۔ کچھ پل کو خاموشی چھا گئی۔ اسوا نے دانت پر دانت جمائے آریز کو دیکھا۔ باپ بننے والا ہے آپ کا بیٹا۔ اسوا کے الفاظ پہ ایک پل کو سب سناٹے میں چلے گئے، جبکہ آریز نے لب بھینچے شاکی نظروں سے ماں کو دیکھا۔ آریز، کیا یہ سچ ہے؟ سالار کو یقین نہیں۔ پہلی بار بیوی کی بات کو رد کر کے بیٹے کو دیکھا۔ میں ایک بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں دبئی جا کے رہوں گا۔ مجھے اپنا فیوچر بنانا ہے۔ اگر آپ نے مجھے اس بچی کی وجہ سے بلیک میل کیا تو میں اس غصے سے اس کی جانب بڑھتا اس کا گریبان تک پہنچ گیا۔ ہاتھ ہٹا لیں بھائی، ورنہ میں بھول جاؤں گا میرا آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے، تو تم بھول ہی جاؤ آج۔ امیس کا غصہ بہت شدید تھا۔ امیس، چھوڑ دو اسے۔ سالار جیسے آج ٹھہسے گئے تھے، ان کی آواز کا ٹوٹا پن محسوس کرتے امیس نے اپنے قدم پیچھے لے لیے۔ تم جانا چاہتے ہو تو ٹھیک، جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، آج کے بعد تمہارا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، نہ ہی شنایا سے اور نہ ہی آنے والے بچے سے۔ مر گئے تم ہمارے لیے اور ہم تمہارے لیے۔ سالار کے سخت گیر الفاظ پر سب نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ سالار، اسوا نے تڑپ کر ان کی جانب دیکھا۔ جو بھی تھا، آریز جتنا بھی ضدی اور ہٹ درم سہی، لیکن تھا تو انہی کا بیٹا نا۔ آریز بنا کچھ کہے پلٹا، قدم دروازے کی جانب بڑھے۔ میں وصیت کرتا ہوں، میں مر بھی جاؤں تو میرے مرنے کی اطلاع بھی سے نہ دی جائے، نہ ہی میرے جنازے کو یہ کاندھا دے گا۔ ان کے آخری الفاظ پر آریز کے دل میں اتنی زور سے چبھن ہوئی کہ اس کے اندر تک سب کچھ ہل گیا۔ اس کا ارادہ ایک پل کو ڈگمگا گیا، پر اس کی انا، خودداری اور ضدی پن بیچ میں حائل ہوا اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ سالار یکدم لڑکھڑا گئے۔ بابا، امیس نے انہیں تھاما۔ میں ٹھیک ہوں یار، فکر نہ کرو۔ وہ گہرا سانس بھرتے اپنی نم آنکھیں میچ گئے، جبکہ اسوا انہیں یوں پہلی بار اس قدر نڈھال دیکھ کر تڑپ رہی تھی۔ شنایا تو بالکل ہی چپ ہو کر رہ گئی۔ ایک طوفان سا تھا جس کے آنے کا گمان ہوا تھا، پر اتنی خاموشی سے آ کے سب بہا کر لے گیا پتہ نہیں چلا۔ 4 سال بعد وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا کہ اچانک ایک چھوٹی سی بچی اس کی گاڑی کے سامنے آن ٹھہری۔ اس نے بروقت بریک لگاتے اس بچی کو بچایا۔ اس بچی کے ہاتھ سے بیلون چھوٹا، جسے تھامنے کے لیے وہ روڈ پر بھاگ آئی۔ آریز سیٹ بیلٹ ہٹاتا فوراً باہر نکلا۔ گڑیا، بیٹا آپ ٹھیک ہو؟ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتا اسے دیکھنے لگا۔ کہیں چوٹ؟ وہ بچی آریز کو دیکھ کر دھیما سا مسکرائی۔ اس کی مسکان میں آریز کو کسی کی مسکان کی جھلک دکھائی دی، جبکہ اس لڑکی کی آنکھیں گہری سبز تھیں، بالکل آریز کی طرح۔ آریز کو لگا وہ آنکھیں نہیں دیکھ رہا ہو، آئینہ دیکھ رہا ہو۔ آیت فاطمہ۔ اچانک سے ایک آواز کی پکار پر وہ دونوں چونکے۔ اس بچی نے پلٹ کر دیکھا، جہاں اس کی ماں پریشان حال کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ بھاگی ہوئی اپنی بیٹی کے پاس آئی۔ وہ بچی بھی ماں کی طرف لپکی۔ آیت فاطمہ، میری جان، میرا بچہ، آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ اسے چٹاچٹ پیار کیے جا رہی تھی، جبکہ آریز گمسم بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا۔ مما، یہ بیلون؟ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے بیلون کی طرف اشارہ کرتے بولی۔ بیٹا، ایسے نہیں کرتے، مما کا ہاتھ نہیں چھوڑتے، اگر کچھ ہو جاتا تو مما مر جاتی میرے بچے۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے گود میں اٹھا کے تبھی اس کی نگاہ سامنے کھڑے شخص پر جا ٹکی۔ وہ تو پتھر کی ہو گئی تھی۔ دل نے جیسے دھڑکنے سے انکار کر دیا۔ آج 4 سال بعد شنایا اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنا چینج ہو گیا تھا وہ، اور بہت بڑا بڑا لگ رہا تھا۔ جسامت میں پہلے سے بدلاؤ آیا تھا۔ وہ ایک ہی نظر میں اس کا مکمل جائزہ لیتی، نظروں کی پیاس بجھا رہی تھی۔ بہت مشکل سے نظریں اس شخص سے ہٹاتے وہ آیت کو لیے تیز تیز قدموں سے آگے بڑھی۔ آیت فاطمہ، آریز کی بیٹی، میری بیٹی؟ آریز زیر لب دہراتے دل میں ایک نئی کومپل پھوٹتے محسوس کر رہا تھا۔ اپنی بیٹی سے ملا بھی تو ادھورا سا۔ اس کا دل پھر سے اسے دیکھنے کو، ملنے کو تڑپا۔ وہ پیچھے لپکا
पर वो जा चुकी थी। आरिस को पाकिस्तान आए 1 माह हुआ था। वो अक्सर पाकिस्तान अपने प्रोजेक्ट्स के लिए आता था, पर बहुत कम वक्त के लिए रुकता था। अपनों से बिछड़ने का गम उसे आज भी था। सीमा जिसकी खातिर उसने ये सब किया, उसे तो वो दुबई जाकर मंगनी भी करने वाला था, लेकिन उसे किसी और की बाहों में देख वो उसी दिन उससे क़तई ताल्लुक़ कर गया। ये 4 साल वो अकेले अजियत में रहा। जिसने अपनों से दूरी बनाई, उसकी सदा खुद को देता रहा। पलट कर नहीं गया, लेकिन आज उसे पलटना था। बाप के कहे का पास तो रखा, लेकिन अब जब खुद बाप बना तो एहसास जागा कि 4 साल पहले बाप को वो किस तरह की तकलीफ़ देकर आया था। आ गया मेरा शेर। सालार ने आयत को देखते ही अपनी बाहें फैलाईं। आयत फातिमा घर भर की लाडली थी। हर कोई उसके नाज नखरे उठाता था, खासकर रोहान। उसे ये बारबी डॉल हमेशा के लिए अपने पास चाहिए थी, और आयत भी हर वक्त उसके साथ चिपकी रहती थी। सभी अपनी लाइफ में मगन हो गए थे सिवाय एक शनाया के। आयत को पाकर उसे आरेस की ज़्यादा कमी महसूस हुई। हर मोड़ पर, हर कदम पर जब जब आयत ने यह पूछा, मम्मा मेरे बाबा कहाँ हैं, वो नन्ही सी बच्ची को क्या जवाब देती जिसे सबकी मोहब्बत मिल रही थी। वो महस उस पर जान चढ़कता था कि उसे बाप की कमी महसूस ना हो। और शनाया को यूं बेरंग ज़िंदगी देख एक दिन उमैस बोल पड़ा, आरिस से शनाया की तलाक करवा देते। इस रिश्ते का अंजाम इतना बुरा होगा किसने सोचा था। उस दिन शनाया का नर्वस ब्रेक डाउन हो गया, जिस पर उमैस को अपने अल्फाज की संगीनी का एहसास हुआ। आरिस बहुत बदनसीब था कि इतनी प्यार करने वाली बीवी मिली और वो कदर न कर सका। क्या हुआ शनाया, तुम्हारा चेहरा क्यों जर्द पड़ रहा है? असवा उसको बदहवास देखती उसके पास आती पूछने लगी, मुमानी जान वो। रोते असवा के गले लग गई। वो आ गया है, वो मेरी बच्ची ले जाएगा, वो मुझे असियत देगा। मुमानी जान प्लीज़ हमें कहीं छुपा दें। वो रोते हुए हाथ जोड़ रही थी, और वो कुछ समझ के दरवाजे से इंटर होता आरेस को सबने ही देखा था। शनाया ने असवा का हाथ सख्ती से थाम लिया। वो इस बात से डर रही थी, वही होने वाला था। तुम यहाँ किसकी इजाज़त से आए हो? सालार फौरन खड़े होते धाड़े, जबकि 4 साल बाद उस वजी मर्द को देखकर उनका जी चाहा अपने सीने से लगा लें। और शायद ये दिल की ही आवाज़ थी जो आरेस ने सुन ली, और आगे बढ़ता खुद ही बाप के सीने से लगता रो दिया। सालार ने खुद को छुड़वाना चाहा, लेकिन आरेस गिरफ्त सख्त कर गया। दूर हटो, क्या लेने आए हो आप? वो सख्त होना चाहते थे, लेकिन नहीं हो पा रहे थे। प्लीज़ माफ़ कर दें, वो रोते हुए बोला तो सालार की आंखें भी भीग गईं। असवा बेटे को देखते रो भी रही थी और मुस्कुरा भी रही थी। माफ़ी मुझसे नहीं, अपनी बीवी से मांगो, जिसका दिल सबसे ज़्यादा दुखाया है तुमने। बहुत दुख दिए हैं तुमने उसे आरेस, बहुत ज़्यादा। वो अब की बार धीमे लहजे में बोले तो आरेस शनाया के जाने पलटा। शनाया घबरा कर असवा को देखने लगी। अगले ही पल वो शनाया के सामने आता घुटनों के बल बैठा था। ये मंजर अंदर आते उमैस और नैना ने भी देखा, लेकिन खामोश रहे। आरेस के माफ़ी में जुड़े हाथ सब ने देखे। वो अपने किए पर शर्मिंदा था। मुझे माफ़ कर दो शनाया, मैंने बहुत दुख दिए हैं तुम्हें, बहुत जुल्म किया। ज़िद में मैं सही और गलत का फ़र्क भूल गया और इसकी सज़ा खुद को देता रहा। इतना अरसा आप सबसे दूर रहकर, लेकिन अब नहीं रह सकता। मेरे बेचैन दिल को सुकून नहीं आ रहा जब तक तुम माफ़ नहीं करोगी। वो हाथ जोड़े घुटनों के बल बैठा। शनाया को बहुत बुरा लगा। ख़बरदार शनाया, जो इसे माफ़ किया तो। वो शनाया की नर्म तबीयत से बहुत अच्छे से वाकिफ़ थी और जानती थी 1 मिनट से पहले उसने आरेस को माफ़ कर देना था। अल्लाह ने इसका दिल बहुत नर्म बनाया था। जितना उसने तड़पाया है हिसाब लगाओ। 4 साल में कितने दिन, कितने घंटे और कितने मिनट होते हैं। इन सब को देखो और अपनी माफ़ी नामे को देखो। 1 मिनट में माफ़ कर दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। असवा ने साफ धमकी देते कदम सालार की जाने बढ़ाए कि आरेस ने उसका दुपट्टा थाम लिया। ये उनके बचपन की आदत थी। उनका दिल धक से रह गया। प्लीज़ कर देना, वो आरेस ने लज्जाहत से बोला कि असवा को अपना दिल पसीज गया। मम्मा कर दें प्लीज़। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। उमैस ने मुस्कुरा कर कहा। 4 साल बाद वापस आया है, असवा ने तस्दीक की और आरेस ने माँ को गले से लगाया। उमैस के गले भी लगा। अब सामने खड़ी लड़की से कैसे गले लगता? माफ़ कर दो ना, उसके पास जाते प्यार से बोलता, उसकी नाक को छेड़ा तो आंसू पोंछते सर झुका गई। उस पल आरेस ने बिना किसी की परवाह किए शनाया को अपने सीने से लगा लिया। शनाया घबराई और ख़ुद को उसकी गिरफ्त से छुड़वाना चाहा, लेकिन ना छुड़ा पाई। आयत फातिमा को अपनी बाहों में भरते वो उसे अपना प्यार निछावर करने लगा।
اور شنایا اپنی بیٹی کو یوں خوش دیکھ کر دل میں سکون اترتا محسوس کر رہی تھی۔ بہت مشکل سے اس طرح معاف کرنا، لیکن معاف کرنے والا افضل ہوتا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کے چہرے کی خوشی دیکھ کر ہی سب معاف کر گئی۔ شنایا نے اللہ سے بہت دعائیں مانگی تھیں کہ وہ لوٹ آئے، ایک بار لوٹ آئے تو وہ اسے اپنا لے گی، اور آج جب وہ واپس آ گیا تو وہ ناشکری کیسے کرتی۔ ناول کیسا لگا اپنی رائے دیں پازیٹیو کامنٹس کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔